खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 19वीं से 31वीं आयत तक। उस रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे जाएंगे। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उसे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहू के छेद ना देख लूं और मेहू की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब से कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उसे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पास्का के दूसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं और आज आलमी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के रहम के इतवार को मनाते हैं, डिवाइन मर्सी संडे, खुदावंद के बेशबहा रहम का इतवार। और रहम और पास्का ये एक बहुत अहम जो है ईमानी 2 नुक्ते हैं, क्योंकि पास्का हमारी ईमान की बुनियाद है, जिसके बारे में खुद रसूल जो है जब मनादी करते हैं तो कहते हैं कि अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा मनादी करना और तुम्हारा ईमान लाना सब बेकार है। लेकिन दर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये खुदा की रहम की कि किस तरह इंसानियत जो गुनाह की गुलाम थी, जिससे कोई उसे आजाद नहीं कर सकता था, खुद खुदावंद यीशु मसीह
موت پر غالب آ کر انسان کی جو ہے اس حالت کو جو کرپٹ کی تھی، جو گناہ آلودہ تھی، جو شیطان کے شکنجے میں تھی، اسے آزاد کرتے ہیں۔ اور آج جب ہم تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح ان کو ایک رحم کا، معافی کا مشن دیتے ہیں۔ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہ جو معافی ہے یہ ایک رحم کی سب سے عمدہ حالت ہے۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقدس توما جو ان کے درمیان پہلے موجود نہیں تھا، اس کے شک اور ایمان کی بات کی گئی ہے کہ وہ شک کرتا ہے لیکن جب مسیح کو دیکھتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، کہ تو میرا سب کچھ ہے۔ تینوں ہی تلاوتیں خدا کی معافی اور خدا کے رحم کو بیان کرتی ہیں اور اس کے اثرات کو بیان کرتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی 42 سے 47 آیت تک لی گئی ہے۔ اس میں ہم ایک آئیڈیل کمیونٹی کا ذکر سنتے ہیں جہاں پر یہ تقریباً جو حالات ہیں یہ پہلی صدی کے 33 سے لے کر تقریباً جو ہے وہ 63 AD کے حالات ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یک دل یک جان ہو کر دعا کہتے ہیں اور اپنے میں ہر چیز کو مشترک رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی جو ہے امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی خدا سے دور نہیں، کوئی خدا کے قریب نہیں، سب ایک جماعت ہے۔ اور یہاں پر جو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسے اپنا نہیں کہتا اور جس کے پاس نہیں اسے وہ دیتا ہے، اور لوگ اپنی جائیداد کو بیچ بیچ کر جو ہے رسولوں کے پاس لاتے ہیں اور ان سب کو جو ہے مشترکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے تجربہ کر لیا تھا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے مال و اسباب جو ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے بالاتر نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ ان میں کوئی ضرورت مند نہیں تھا۔ آج دیکھیں ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ضرورت مند نہیں ہے۔ جس کسی کی 5,000 تنخواہ ہے اور جس کی 5 لاکھ ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے۔ جس کے پاس 50 کروڑ بھی ہے نا تو وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو 100 کروڑ بنانے کے لیے تیار ہے۔ جس کے پاس 100 کروڑ ہے اس کو جو ہے 200 کروڑ بنانے کی تگودوں میں ہے۔ یہ ایک دور ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو ہے دنیا کی دولت پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حالات میں ایسا ہوتا تھا کہ چھٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے چھٹی کی تو اتنا نقصان ہوگا، اور خدا کی کرنی دیکھو کہ ابھی ہم کام پہ جانا چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جس نے سب کو منجمد کر دیا ہے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اور آج ہمارے ارد گرد بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، اس سے کوئی جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کو، اپنے جو ہے راشن کو، اپنے پیسوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہماری مسیح زندگی کا مرکز ہے کہ کس طرح جب ابتدائی کلیسیا جب وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد جو ہے چیزوں کو بانٹتے تھے، اور ایسا بانٹتے تھے کہ کوئی ضرورت مند نہیں رہتا تھا۔ ہر کسی کی ضرورت پہ جو ہے
وہ پوری ہوتی ہے. انسانی زندگی میں ضرورتیں پوری کرنا بہت آسان ہے، لیکن خواہشیں پوری کرنا بڑا مشکل ہے. اگر ضرورتیں ہوں تو انسان کی بنیادی ضرورتیں جو ہے کھانا پینا اور اپنی زندگی کو جو ہے آگے بڑھانا ہے. لیکن خواہشوں کی بات کی جائے تو خواہشیں لازوال ہوتی ہیں. ہر انسان کی خواہش جو ہے جو اس کے پاس ہے اس سے آگے. اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ کہے گا اس کے پاس بائک ہو. خواہش ہے وہ آگے بڑھتی رہ جائے گی. اگر وہ بائک ہے تو اس کے پاس کیا ہے ابھی کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی سی کار لے لیں. اگر چھوٹی سی کار مل جائے گی ابھی یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی، اور اگر بڑی بڑی کاریں ہوں گی تو انسان نا ٹریفک بڑی ہوتی ہے، ٹریفک بڑی ہوتی ہے جیٹ ہی لے لیں. سو جو خواہشیں ہیں وہ کبھی تھمتی نہیں ہیں، اور خدا آج ہمیں خواہشوں سے ہٹ کر ضرورتوں کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرواتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد جب خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو ہمیں ذریعہ بننا ہے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور اس دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو بنیادی مرکز ہے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس ہم پر عیاں کرتے ہیں کہ جب ہم جی اٹھے مسیح کا تجربہ کر لیتے ہیں تو اس کی پیروی کرنے سے خدا ہمیں دعائیا اور ایمانی زندگی میں بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے. اور خدا مقدس پطرس کے ذریعے ہم سے کلام کر رہا ہے کہ ہمارا ایمانی ورثہ اور دنیاوی ورثہ جب مشترکہ ہوگا تو ہماری زندگی سے جی اٹھے مسیح کا جو ہے مشن، اس کا مقصد، اس کی تبلیغ جو ہے وہ آگے بڑھے گی. آج کی انجیل مقدس میں جو ہے بڑا بنیادی پیغام ہے. آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پہلے حصے میں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. ایک بہت بڑی بات ہے. اگر کسی شخص کو دھوکہ دیا جائے تو وہ بچ نکلے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں، دو دوست ہیں وہ جا رہے ہیں، خطرہ ہے، آپ کا دوست چھوڑ کے بھاگ گیا آپ کو، اور کیا ہوا کہ آپ اس خطرے سے بچ بھی گئے ہیں، واپس آ کے اپنے دوست کو کیا کہیں گے؟ آپ چھوڑا ہے نا مجھے. شاید ہم انسان ہوتے ہوئے ہم گلہ کریں گے کہ یہ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اچھا پطرس تو کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یاد کر 3 بار انکار کیا تھا کہ نہیں. اور آپ سب شاگرد ہیں جو میرے ساتھ، توما رسول جو مجھے کہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ مرے تو بھی چھوڑ کے چلا گیا. خداوند یسوع مسیح نے کوئی کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ جو ہے ان کو سلامتی دی ہے. تم پر سلامتی ہو، جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے. میں جو تمہیں دیتا ہوں تمہیں سلامتی دیتا ہوں، تمہیں رحم دیتا ہوں، تمہیں معافی دیتا ہوں، اور اس معافی میں تم خود بھی شامل ہو اور دوسروں کو بھی شامل کرو. اور اس معافی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ان کو، اپنے شاگردوں کو معافی کے جو ہے سرچشمے بنا دیتے ہیں. یعنی کہ اعتراف کا ساکرامنٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا اختیار میں دیا جاتا ہے. بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی ہم سے دغا بازی کرتا ہے، اگر ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا، انہیں معاف کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور جو ان کا حق ہے انہیں دینا ہے. اور خداوند یسوع مسیح آج اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے وہ بھی مقرر کرتے ہیں. اور یہ اعتراف کا ساکرامنٹ خدا کے رحم کا ایک جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے. کیوں؟ کیونکہ خود خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی جو ہے معافی کی تعلیم دی ہے. چاہے وہ اس زانیہ عورت کو ہو جسے سب جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اسے بھی معاف کرتے ہیں.
چاہے اس مفلوج کو جسے چارپائی پر لایا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے نہ صرف لوگوں کو بلکہ اپنے دشمنوں کو صلیب پر اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح بلکہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگرد جو پہلا جو ہے شہید مقدس استفنس، جب لوگ اسے سنسار کر رہے ہیں، اس پر پتھر مار رہے ہیں، تو اپنی جان دینے سے پہلے کہ وہ وہی الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کا قصور ان کے جو ہے سروں پر نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود خداوند یسوع مسیح جب معافی کی بات کرتے ہیں تو مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ استاد ہمیں کتنی بار معاف کرنا ہے؟ کیا 7 بار؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں 7 کے 70 بار۔ جب بھی تیرا بھائی، جب بھی کوئی تجھ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دے۔ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ نے جو ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہماری اپنے زندگی کے روزمرہ تجربات سے، اور یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ کیا میں دوسرے کو معاف کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ یہ ایک مسیح زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ مسیح خداوند جس نے اپنے ہر اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ جو ہے اس کا انکار کیا، اس پر ظلم کیا، سب کو معاف کیا۔ اسی لیے زندگی میں جب بھی ہم پاک یوکرس کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے عبادت کے آغاز میں ہم معافی دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، جس میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیک نظر سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہم نہ صرف اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس معافی کا جو تجربہ ہے، اس تجربے کے جو مرکز ہے خدا کو، اس سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے ہماری ہر عبادت میں خدا سے معافی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں، مجھے مقدس پوپ جان پال دوم کی جو مثال ہے کہ کس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب 13 مئی 1981 میں جب پوپ صاحب منادی کا جو ہے وہ وزٹ پہ آئے تھے، تو ایک شخص علی عباس جس نے پوپ صاحب کو جو ہے وہ شوٹ کیا تھا، ان پر گولی چلائی تھی، تو پوپ صاحب کو جب یہ گولی لگی تو کچھ دیر جب وہ تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوپ صاحب خود 1984 میں جیل میں جاتے ہیں، اس شخص سے ذاتی ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے اسے معاف کرتے ہیں۔ وہی شخص اپنے دشمن جو شخص جو ہے جس ہاتھ سے ان پر گولی چلائی گئی ہے، اسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑک پن ہے، ایک بہت بڑا پن ہے جو ہمیں آج مثالیں دی جاتی ہیں، اور آج جب ہم ان مثالوں میں دیکھتے ہیں تو ان مثالوں میں بے شمار دفعہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا، لیکن در حقیقت یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے۔ انجیل مقدس کے 3 حصے میں دیکھتے ہیں کہ مقدس توما اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مقدس توما جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو قتل کیا گیا، کس طرح خداوند یسوع مسیح کو جو ہے مصلوب کیا گیا، اور اس کے لیے یہ خبر سننا جھوٹا ہے، ایک بڑا مشکل تھا ایمان لانا۔ لیکن میں اس کو فرق انداز سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر شاید مقدس توما نے یہ بات نہ کہی ہوتی
تو آج دنیا میں بے شمار شک و شبہات ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں واقعی خدا یسوع مسیح شاید صرف ایک روح ہے، پتہ نہیں خدا یسوع مسیح جی اٹھے بھی ہیں کہ نہیں. لیکن مقدس توما کا یہ کہنا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں جہاں پر نیزہ لگا تھا اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، میں اس کا یقین نہیں کروں گا. تو خدا یسوع مسیح اس کے پاس آ کر کہتے ہیں آ اور ڈال لے. تو وہ وہاں پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یعنی کہ تو میرا سب کچھ ہے، اب میری زندگی میں کوئی شک کی امید نہیں ہو سکتی. اور وہاں پر جو ہے اپنے مکمل ایمان کا اقرار کرتا ہے. کیونکہ مقدس توما کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں، جس کو دیدمس بھی کہا جاتا ہے، جس کے آرامی زبان میں معنی ہے جڑواں، یہ ہمیشہ ایک جوشیلا سا جو ہے شاگرد تھا. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب لازر کی موت پر جب شاگرد جو ہے خدا یسوع مسیح کو منع کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہودیہ میں نہ جائے، کیونکہ فقیہ اور فریسی خدا یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش میں تھے. تو یہاں پر مقدس توما کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ جئیں اور اس کے ساتھ مریں. یہ اس کا جوش تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری کھانے کے موقع پر جب خدا یسوع مسیح جب اپنے آسمان پر جانے کی بات کرتے ہیں کہ تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھو گے اور تھوڑی دیر کے لیے بات نہیں دیکھو گے، یہاں پر مقدس توما جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند یہ کیسے ہوگا، ہم تو جانتے نہیں کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم راہ کیوں کر جانیں گے. تو دوبارہ خدا یسوع مسیح اس کی مدد کرتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جب تک اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جاتا تھا نا، جب تک وہ جواب ڈھونڈ نہیں لیتا تھا اس کو سکون نہیں ہوتا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یہ ہونا کوئی غلط نہیں ہے، یہ ہونا کوئی غلط نہیں ہے، بشرطے کہ جب آپ کو جواب مل جاتا ہے تو آپ خداوند کا شکر ادا کریں، آپ ایمان رکھیں. اور آج یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہی مقدس ہمیں ایشیا کو دیا گیا ہے. یہ برصغیر پاک و ہند میں مقدس توما جو ہے وہ آ کر ہمیں منادی کرتے ہیں. آج اگر مسیح ہے تو اس میں مقدس توما کا بہت بڑا ہاتھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تقریباً جو پہلی دفعہ مقدس توما نے 8 برہمن کو جو ہے کاہن مقرر کیا تھا. محل میں جاتا ہے، محل میں بلایا جاتا ہے اس کو، اور وہ جو جتنا بھی پیسہ ہے وہ غریبوں کو تقسیم کرتا ہے، غریبوں کو تقسیم کرتا ہے اور غریبوں کو زندگی دیتا ہے، اور آخرکار اپنی زندگی جو ہے وہ غریبوں کے لیے قربان کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنے کے ثبوت آج بھی انڈیا میں، پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں. بے شمار ایسی جو ہے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں کہ کس طرح مقدس توما نے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ منادی کی. اس نے نہ امیر کو چھوڑا نہ غریب کو، دونوں کو خدا کی منادی کے لیے جو ہے ایک صف پہ لے آئے. اور آج ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یقیناً ہم سب کے لیے جب 3 جولائی کو جب عید منائی جاتی ہے تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہ عید ہوتی ہے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لیے. اور آج جب ان سب حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو آج دوبارہ ایک بار پھر خدا ہمیں رحم کی طرف بلاتے ہیں، اور رحم کا جو سب سے مین ذریعہ ہے وہ ہے معافی. اسی سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جو اعتراف کا ساکرامنٹ ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے یہ اختیار رسولوں کے ذریعے کہانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں. خدا کا یہ رحم، خدا کی یہ معافی، خدا کی یہ قبولیت، خداوند کے یہ جی اٹھنے کا تجربہ ہر وقت ہمارے پاس میسر ہے. اور خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہوئے
خدا کے الہی رحم کو ہمیشہ اپنی زندگی میں دعوت دیتے رہیں، تاکہ جس طرح خدا نے ہم پر رحم کیا ہے ہم بھی دوسروں پر رحم اور دوسروں کو معاف کر سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے